मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आपको पता है सूरह हूद के इन रुकू से पहले जितने रुकू थे, पहले रुकू शुरू में अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया कि उस कौम ने नूह अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, कैसे तबाह बर्बाद हुए। फिर अल्लाह ने कौम आद का बताया कि नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में फिर कौम आद पैदा हुई, उनको अल्लाह ने कैसा तबाह किया। फिर उनकी नस्ल में कौम समूद पैदा हुई, उनको अल्लाह ने तबाह किया। फिर उनकी जो बच गए थे उनकी नस्ल में कौम लूत पैदा हुई। बहुत सारी कौमें हुई, उनमें कौम लूत भी थी। लूत अलैहिस्सलाम तो थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भांजे थे, और आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो बहुत थोड़े से लोग ईमान लेकर आए थे उनमें आपके भांजे लूत अलैहिस्सलाम भी थे। जैसे आपकी ज़ौजा हज़रत सारा और हज़रत हाजरा थीं, तो एक लूत अलैहिस्सलाम भी ईमान लेकर आए थे। तो लूत अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने तश्कील की ऐसी कौम की तरफ जो लड़कों से बदफेली की आदत भी थी उसको, और शिरक में भी मुब्तला थी वो। तो असल वाक़या यहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम की कौम का सुनाना है जो मकसद है, क्योंकि नाफरमान कौमों के वाक़यात तरतीब से चल रहे हैं ना, तरतीब से वाक़यात चल रहे हैं। इसके बाद फिर शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या आएगा लूत अलैहिस्सलाम के बाद, क्योंकि इसके बाद जो कौम पैदा हुई वह शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी। तो ये सारे वाक़यात सूरह हूद में तरतीब से चल रहे हैं। तो असल मकसद था लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही का, लेकिन चूँकि लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए जो फरिश्ते आए, वो फरिश्ते चूँकि पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए थे उनको खुशखबरी देने के लिए कि हम आपको बुढ़ापे में औलाद देंगे, तो इसलिए अल्लाह मियाँ ने पूरा वाक़या ही बयान कर दिया, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बयान कर दिया। तो मकसद दोनों वाक़यात का ये था कि जिन कौमों ने भी अल्लाह की नाफरमानी की है उन पर अज़ाब आए। कौम आद ने नाफरमानी की, कौम समूद ने नाफरमानी की, उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम की कौम आई। तो असल मैसेज ये है, क्योंकि वो फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले गए थे और उनको खुशखबरी देने के लिए चले गए, तो इसलिए अल्लाह ने उसका भी पहले तज़किरा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुशरा, तहक़ीक़ आए हमारे फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेके। वो खुशखबरी ये थी कि अल्लाह ने आपको बेटा देना है जिनका नाम इसहाक़ होगा, और फिर इसहाक़ अलैहिस्सलाम बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, उनको भी अल्लाह बेटा देगा, उसका नाम याकूब होगा, ये दोनों पैगंबर होंगे। ये खुशखबरी लेकर आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम करने लगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम का जवाब दिया। फमा लबिसा अन जाअ बिइजलिन हनीज़, कुरान कहता है अभी वो ठहरे ही नहीं थे, आके बैठे ही थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भुना हुआ बछड़ा लेकर आ गए उनके सामने। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सखावत थी, वरना आमतौर पे लोग पहले मेहमान से पूछते हैं क्या खाएंगे, क्या खाना पसंद करेंगे, खाएंगे भी कि नहीं खाएंगे, और उस दौर में बहुत गुर्बत होती थी। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ये सोचा कि पहले इनका इकराम हो, क्योंकि मुसाफिर हैं तो यकीनन भूखे होंगे। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि रास्तों में इतने होटल हों और जो सफ़र से आ रहा है वो जो है वो खा के आया, वो आमतौर पर ऐसा होता नहीं था, लंबे लंबे सफ़र होते थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको पहचानते नहीं थे, इससे उनको यकीन हो गया कि यकीनन ये मुसाफिर ही होंगे, क्योंकि पहले ज़माने में लोग सब एक दूसरे को जाना करते थे। इतनी आबादी नहीं थी कि कोई शख्स आया हो और आप को पता ही न चल रहा हो कि ये मुसाफिर है या इसी इलाके का आदमी है। फमा लबिसा अन जाअ बिइजलिन हनीज़, अभी ठहरे ही नहीं थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भुना हुआ बछड़ा लेकर आए। अब जाहिर है भुना हुआ बछड़े का सुन के हमारे मुंह में पानी आ रहा है, आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि उसकी तरफ मेहमान के हाथ ना बढ़ें। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा, ला तसिलु इलैहिम फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहिम, जब देखा कि इनके हाथ तो इसकी तरफ बढ़ते ही नहीं है, नकिरहुम, तो इनसे ज़रा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको गैर मारूफ समझा कि भाई अजनबी लोग हैं, कौन है ये। वाउजस मिनहुम खीफा, और उनसे दिल में खौफ भी महसूस किया। ये खौफ दो वजह से महसूस किया, और जो अचंभा लगा ना इनको, ये दो वजह से लगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। एक तो ये कि भाई पहली बात तो ये है कि मैं इनको पहचानता नहीं हूं, और अगर बिलफर्ज पेट भरा हुआ भी होता है ना, तो ये बछड़ा एक ऐसी चीज है, गोश्त एक ऐसी चीज है जिसको रोस्ट करके आप जब सामने रखें तो कितना ही पेट भरा हुआ हो, 2-4 निवाले इंसान ले ही लेता है।
تو ایسا کیسا ان کو ہے کہ ذرا بھی رغبت نہیں ہو رہی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ایک تو اس بات سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوف سا پیدا ہوا کہ کون لوگ ہیں بھئی یہ۔ دوسرا خوف اس بات سے بھی ہوا کہ اس زمانے میں یہ دستور تھا، بلکہ آج بھی بہت جگہوں پر ہے، کہ جب دشمن آتا ہے نا لڑائی کے لیے تو وہ آپ کے اکرام کو قبول نہیں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی خوف ہوا کہ میں نے اتنی محنت سے ان کے لیے بچھڑا تیار کر کے رکھا ہے، انسان کی فطرت بھی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کھا ہی لیتا ہے، ورنہ غیرت میں کچھ کھا لیتا ہے، میزبان کا دل خوش کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا لیتا ہے کہ اس نے اتنی محنت سے بنایا، اگر ہم بالکل بھی اس کی طرف نہیں بڑھیں گے تو یہ تو بے اکرامی ہو جائے گی، میزبان کی بے اکرامی ہو جائے گی۔ تو ان دو چیزوں سے ابراہیم علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے، کیونکہ علاقہ بھی غیر لگ رہا ہے جہاں سے یہ آئے ہیں، نہ میں ان کو پہچانتا ہوں اور میرا اکرام بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ قالوا لا تخف، فوراً بول اٹھے آپ خوف زدہ نہ ہو، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم تو آسمانی فرشتے ہیں جن کا کام ہے قوم کو تباہ و برباد کر دینا۔ لیکن چونکہ خوشخبری بھی لے کے آ چکے تھے تو خوشخبری سن کے قرآن کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ وہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھیں جب بھی کوئی کسی کے گھر مہمان آتا ہے، کمرے میں بیٹھتا ہے، مہمان خانے میں بیٹھتا ہے، تو کسی کا بھی دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کی باتوں کو سننا یہ غیر اخلاقی حرکت کہلاتا ہے، یہ ایک قسم کی جاسوسی اور تجسس کہلاتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ جو بوڑھی زوجہ تھیں وہ وہیں کھڑی یہ سب کچھ سن رہی تھیں۔ اس کی وجہ یقیناً یہ ہو سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے بھی دیکھا جو مہمان آئے ہیں بالکل اجنبی لوگ ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ دشمن ہو۔ تو ایسے موقع پہ اگر کوئی عورت کھڑی ہو جائے کمرے کے باہر اور باتیں سننا شروع کر دے، یہ سوچ کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کو خدا نخواستہ قتل کرنا چاہتے ہوں یا کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہوں، تو بظاہر یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بوڑھی زوجہ تھی وہ کہیں دروازے پر کھڑے ہو کر ان کا کلام سن رہی تھیں اور دیکھ رہی تھی یہ کیا کر رہے ہیں، تاکہ خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو میں فوراً جو بھی ایکشن لے سکتی ہوں، جو بھی میں ان کے دفاع میں کر سکتی ہوں کروں میں۔ تو یہی حکمت ایک معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ چونکہ خوشخبری لے کر آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے جب یہ سنا کہ خوشخبری لے کر آئے ہیں فضحکت، تو ہنس پڑی۔ فبشرناہا باسحاق، قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق کی۔ اب یہاں فبشرنا کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ہمارے پیغمبر ابراہیم کے پاس، ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، تو اس کا مطلب پہلے ابراہیم علیہ السلام کو وہ خوشخبری دے چکے تھے۔ اس خوشخبری پر ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تعجب سے ہنسی ہیں۔ ہنسی اس لیے کہ بھئی تم کیسی مذاق کر رہے ہو، بڑھاپے میں کہاں اولاد ہوتی ہے۔ فبشرناہا باسحاق، ہم نے ان کو دوبارہ خوشخبری سنا دی اسحاق کی۔ تو یہ عمل دوبارہ ہوا ہے، ریپیٹ ہوا ہے کہ آپ کے ہنسنے کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، آپ جتنا بھی تعجب سے ہٹیں، تعجب سے ہنسیں آپ۔ فبشرناہا باسحاق، ان کے ہنسنے کے بعد ہم نے آپ کو خوشخبری سنا دی اسحاق علیہ السلام کی۔ ایک مطلب تو اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے خوشخبری لے کر آئے تھے، تو آئے تو تھے لیکن ابھی دی نہیں تھی، دی بعد میں ہے۔ وہ بعد میں کب دی ہے؟ بعد میں جب دی ہے کہ یہ فبشرناہا باسحاق، کہ ہم نے ان کی زوجہ کو خوشخبری دے دی اسحاق علیہ السلام کی۔ یہ خوشخبری بعد میں دی ہے، بیوی کے ہنسنے کا عمل پہلے ہوا ہے۔ اب یہاں یہ اشکال ہوگا کہ ظاہر ہے وہ ہنسی تو خوشخبری پر تھی نا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ان کی زوجہ کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، ہنسنے لگی، فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے ان کو خوشخبری سنا دی اسحاق کی۔ یہاں پر یہ اشکال ہوگا کہ ہنسی پہلے ہیں، خوشخبری بعد میں ملی ہے، تو یہ کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض دفعہ قلب ہوتا ہے۔ قلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کام ایک پہلے کیا اور ہنسنے کا عمل بعد میں ہوا، لیکن یہ اتنا ساتھ ساتھ تھا کہ قرآن نے ہنسنے کے عمل کا پہلے تذکرہ کر دیا اور بچہ دینے کی، اولاد دینے کی خوشخبری کا تذکرہ قرآن بعد میں کر رہا ہے۔ عمل تو پہلے ہوا ہے لیکن تذکرہ بعد میں کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ تھے، ادھر خوشخبری ہوئی ہے اور ادھر فوراً انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تو وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ان کی زوجہ کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، تو وہ ہنسی ہیں، فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری سنائی، یعنی ان کو اسحاق کی خوشخبری سنائی، اسی بیس پہ وہ ہنسی ہیں۔ وَمِن وَرَاءِ، یعنی مجازن فا کو اللہ نے
فا کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ فا اصل میں یہ بتانے کے لیے آتی ہے کہ بعد والا واقعہ بعد میں ہوا ہے اور اس سے پہلے والا پہلے ہوا ہے، لیکن یہ مجازن فا کا تذکرہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جلدی جلدی ہوئے ہیں یہ کام. یہ مقصد نہیں ہے کہ فا کے بعد جو عمل ہے وہ بعد میں ہوا اور پہلے جو عمل ہے وہ پہلے ہوا. اصل میں تو جو عمل بعد میں ہے وہ بعد میں ہی ہوا، وہ جو پہلے ہے وہ پہلے ہی ہوا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے یہ ترتیب اختیار کیوں کی ہے؟ تو اصل میں بعض دفعہ بلاغت میں یہ کام اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بات تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ خوشخبری کے بعد ہی آپ کو ہنسی آئی ہوگی، خوشخبری سے پہلے ہنسی نہیں آئے گی. تو بعض چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ ان میں پھر ترتیب کی رعایت کی نہیں جاتی ہے. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب ہوں گے. یہ خوشخبری ہم نے سنائی. قالت یا ویلتا، پہلے تو وہ ہنسی تھیں، اس کے بعد کہنے لگیں کہ جب دوبارہ خوشخبری کو ریپیٹ کیا جو پہلے قول کے مطابق دوبارہ خوشخبری ریپیٹ کی ہے، قالت یا ویلتا، ہائے بدبختی، اَأَلِدُ، کیا بچہ میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، جبکہ میں تو بڈھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے. بڑھاپے میں کہاں کسی کی اولاد ہوتی ہے. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے. قالوا، تو فرشتے کہنے لگے، أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اے بوڑھی عورت، تو اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بہت ہیں. یعنی کسی عام آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ تو تعجب کرتا، تم تو پیغمبروں کے خاندان سے ہو، پوری قوم کو تم نے توحید کی خاطر چھوڑ دیا، ہجرت کی، تو یہ ساری جو آپ کی قربانیاں ہیں، تو ان قربانیوں کے بدلے میں اللہ کے ایسے انعامات ہونا آپ پر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ کی تو عادت ہے، جو قربانیاں دیتا ہے اس کے ساتھ پھر معاملات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو کوئی اور یہ بات کرتا تو ٹھیک تھی، لیکن آپ کے خاندان کے لیے یہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ نارمل ہے. آپ لوگوں کے ساتھ اللہ کے ایسے انعامات ہوں گے. انہ حمید مجید، اور ایسے انعامات آپ لوگوں کے ساتھ ہونا نارمل کیوں ہے، یہ عجیب بات کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ قابل تعریف ہے، بزرگی والا ہے. جو قابل تعریف ہوتا ہے وہ تو احسان کا بدلہ چکاتا ہے، وہ قربانیوں کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے. تو آپ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں تو اس کے بدلے دنیا میں بھی ملیں گے. یہاں ایک علمی نکتے کی بڑی زبردست بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، ان کی زوجہ نے جو قربانی دی، تو اس کے بدلے میں اولاد کیوں مل رہی ہے؟ دیکھیں، جس نوعیت کی قربانی دی جاتی ہے نا، بدلہ بھی اسی نوعیت کا ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ نے قربانی کیا دی تھی، پوری خاندان کو، پوری قوم کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیا. تو ظاہر ہے قوم اور خاندان ختم ہو گیا نا، اب بوڑھے ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، تو آپ کے تو دنیا سے جانے کے بعد آپ کا خاندان ہی ختم. تو اللہ نے نعمت بدل کے طور پہ خاندان دے دیا اور بتا دیا کہ آپ کو نیا خاندان ملے گا. اور قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ دونوں کے بارے میں ہم نے خوشخبری دی کہ اسحاق بھی نبی ہوں گے اور ان کے بیٹے یعقوب بھی نبی ہوں گے. یعنی خاندان بھی ملے گا آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ صرف بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا نکاح سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا یا اس کو اولاد ہی نہیں ملے گی، اس کو بھی اولاد ملے گی اور اس کی اولاد بھی پیغمبر ہوگی. تو اور پھر کیا مطلب، ان میں برکت اللہ تعالیٰ دے گا. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے ہم نے اسحاق کو بھی برکت دی اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی برکت دی، اسماعیل علیہ السلام کو بھی برکت دی. تو کیا مطلب، ان کا خاندان اب بہت بڑھے گا. تو آپ نے اللہ کی خاطر خاندان چھوڑا، اللہ آپ کو ان سے کروڑہ گنا بہتر ایک نیا خاندان دے گا اور ہوگا بھی بہت بڑا. یہی وجہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جب اولاد ہوئی ہے تو اتنی برکت ہوئی ہے. اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے اولادیں دی، یعقوب علیہ السلام کو اولادیں دی. قرآن میں ہے نا، سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں کا تذکرہ ہے. تو 11 بیٹے، پھر ان کی اولادیں. تو کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جب مصر کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں تو 90 افراد تھے آپ کے خاندان کے، یعنی جو آپ کے بیٹے، بیٹیوں اور بہوؤں اور دامادوں پر مشتمل تھے. تو یہ 90 افراد کا خاندان تھوڑے سے عرصے میں اللہ نے آپ کا تیار کر دیا اور آگے نسل پھر ابراہیم علیہ السلام کی پوری دنیا میں پھیلی ہے. تو خاندان کو چھوڑا، خاندان اللہ کے لیے، تو اللہ نے خاندان ہی میں بہت زیادہ برکت دے دی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، فلما ذهب عن ابراہیم الروع، قرآن کہتے جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف چلا گیا، جب تسلی ہو گئی ہاں بھئی اللہ کے فرشتے ہیں، یہ کوئی دشمنی کے لیے نہیں آئے ہیں، اور وجاءت البشرا، اور خوشخبری بھی مل گئی. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری ملی اولاد بھی ہوگی تو یہ بالکل نارمل کنڈیشن میں آ گئے. اب قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے. وجہ کیا ہے کہ جب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس وقت تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات میں زیادہ غور نہیں کیا.
بلکہ وہ خوف کی کیفیت میں مبتلا رہے کہ دشمن ہیں کیا ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب تسلی ہو گئی، نارمل حالت میں آ گئے، اب ابراہیم علیہ السلام کی توجہ گئی، بھائی ان کا تو اصل مقصد قوم لوط کو تباہ کرنا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو لوط علیہ السلام کی قوم ہے ان پہ ترس آنے لگا. اور ترس جب آنے لگا تو قرآن مجید میں آتا ہے دوسرے مقام پر ابراہیم علیہ السلام ہم سے کہنے لگے، یعنی فرشتوں سے کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں تو لوط بھی ہیں اور ان پر ایمان لانے والے بھی ہیں، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے اگر آپ ان کو عذاب لے کر آئیں گے. تو اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اس اشکال سے لوط علیہ السلام کو بچانا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح قوم کو بچا لیا جائے عذاب سے، ان کو مزید مہلت دے دی جائے. لیکن ایک اس کے لیے کیا ابراہیم علیہ السلام عذر پیش کرتے نا فرشتوں کے سامنے، کیسے کہتے کہ بھئی اللہ نے تمہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو اگر صراحتاً کہتے کہ واپس چلے جاؤ، نہیں اس قوم کو ابھی نہیں تباہ ہونا چاہیے، تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف یہ تھا یہ تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ایک بہانہ ایک وضع کیا. وہ بہانہ یہ کہ بھئی پوری قوم کو تباہ کرو گے تو اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، وہ بھی تباہ ہو جائے گی. تو یعنی ابراہیم علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ فرشتے میری یہ بات سن کے واپس چلے جائیں گے اور کسی بہانے سے اللہ عذاب ٹال دے گا. لیکن فرشتوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کون ہے، کس کو بچانا ہے، کس کو تباہ کرنا ہے، یہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کا بنیادی مقصد تھا قوم لوط کو بچانا، کیونکہ پیغمبروں کی طبیعت نرم ہوتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اتنی عاجزی اور لجاجت کرنے لگے ان فرشتوں سے کہ کسی طرح سے لوط علیہ السلام کی قوم کو بچا لیا جائے، کہ قرآن نے اس لجاجت اور اس تضرع اور عاجزی کو یجادلونا جھگڑے سے تعبیر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرنے لگے. تو ظاہر ہے پیغمبر اللہ سے جھگڑا نہیں کر سکتا، یہاں مجازن اس مانگنے کو جھگڑے سے تعبیر کیا گیا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بھکاری آ کے ہم سے بھیک مانگتا ہے کہ مجھے للہ فلہ 100 روپے دے دو، 50 روپے دے دو. ہم بھگا رہے ہوتے ہیں، نہیں دے رہے. جب وہ بہت زیادہ بھیک مانگتا ہے ہم کہتے ہیں یار تو لڑنے پر آ گیا ہے ہم سے، یہ کہتے ہیں نا ہم یہ لفظ، یعنی ہمیں تنگ کر دیا تو نے. حالانکہ وہ لڑ نہیں رہا ہوتا، وہ تو جھک رہا ہوتا ہے آپ کے سامنے، لیکن ہم کہتے ہیں کام نتیجہ وہی نکل رہا ہے جیسے کسی کی لڑائی میں ہوتا ہے، گویا ہمیں مجبور کر رہا ہے. تو جیسے بھکاری کو ہم اس وقت کہتے ہیں تو لڑنے پر آ گیا ہے، ہم سے جھگڑا کر رہا ہے، تو یہ الفاظ ہم مجازن کہتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بہت ہی پیچھے پڑ گیا ہے. تو اللہ نے بھی ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے آہوزاری شروع کر دی اور فرشتوں سے بحث شروع کر دی کہ کسی طرح سے قوم لوط پر عذاب ٹل جائے، تو اس آہوزاری کو اور اس عاجزی اور دعا کو اور اس گزارشات کو اللہ نے جھگڑے سے تعبیر کیا. اتنا ہم سے پیچھے پڑ گئے کہ گویا ہم سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. تو یہ مجازن ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کیوں اللہ سے لڑیں گے، یہ تو کفر ہے. یجادلونا فی قوم لوط، ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے. اب سوال پیدا ہوتا ہے ابراہیم کیوں اتنا پیچھے پڑ گئے تھے قوم لوط کو بچانے کے. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لحلیم، بہت بردبار تھے. جو بردبار ہوتا ہے اس کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے. اواہ، اور بہت رحم دل، منیب، دل کے نرم تھے وہ. تو یہ دل کی نرمی اور رحم دلی اور بردباری، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے ابراہیم چاہتے نہیں تھے کہ لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہو جائے. دیکھیں کیسی عجیب حکمت کی بات ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں یہ آیت پڑھ کے. فیصلہ اللہ کا ہے کہ قوم کو تباہ کرنی ہے، قوم کو ہم نے تباہ کرنا ہے. تو ظاہر ہے اللہ سے زیادہ بردبار تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا. لیکن اللہ کی جو حکمت تھی اس نے تقاضا کیا کہ اس قوم کو بہرحال تباہ کرنا ہی کرنا ہے. وہ اللہ جانے، اللہ کے فیصلے جانے. لیکن مخلوق کے بارے میں اللہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ رحم دلی ہی کا معاملہ کرے. بظاہر صحیح بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب ابراہیم کو علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اللہ اس قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں، ذرا بھی اللہ سے درخواست نہ کریں. لیکن پیغمبر کامل فطرت پر ہوتے ہیں. اس آیت میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ مخلوق کا کام کیا ہے، اللہ کا کام کیا ہے. جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو، لیکن مخلوق کے ذمے اللہ نے یہی لگایا ہے کہ تم آخر دم تک انسانوں کی بھلائی چاہو اور کوشش کرو کہ کافر پر بھی اللہ کا عذاب نہ آئے. اس سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے. اور اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں دو بظاہر متضاد باتیں کر رہا ہے. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگے، دوسری طرف اللہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ وہ بہت نرم دل تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یہ صفت پسند ہے کہ نرم دلی میں نا ہم سے جھگڑا کرنے لگو تم قوموں کو بچانے کے لیے اور
قوموں پہ کسی طرح سے عذاب ٹل جائے تو اللہ کو انسانوں میں رحم دلی ہی پسند ہے تاکہ انسان انسانیت کے خیر خواہی بنے۔ تو یہ بہت ہی ایک بلاغت کا نقطہ ہے قرآن مجید کی ان آیات میں کہ ایک طرف ابراہیم چاہ رہے ہیں کہ عذاب نہ آئے اور اللہ سے اتنی دعا مانگ رہے ہیں گویا جھگڑ رہے ہیں، دوسری طرف اللہ ان کے اس عمل پہ ان کی تعریف بھی کر رہا ہے۔ یعنی اللہ گویا بزبان حال بتا رہا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ قوم لوط تباہ ہو جائے اور جو اللہ کے دشمن ہیں وہ تباہ ہو جائیں، لیکن تم نہ چاہو، تمہارے بارے میں یہی چاہتا ہوں کہ تم جیسے اپنے بارے میں چاہتے ہو کہ ہم سے غلطی ہو تو اللہ معاف کرے، تو دوسروں کے بارے میں بھی یہی چاہو کہ ان سے بھی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ تو اللہ کو یہ صفت انسانوں میں پسند ہے۔ یہ بہت ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا، فرشتوں نے کہا ہے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دے، تو جو ہم سے جھگڑا کر رہا ہے نا کہ کسی طرح عذاب نہ آئے اور قوم لوط علیہ السلام بھی ہیں اس میں اور ایمان والے بھی کہیں ہلاک نہ ہو جائیں اور مہلت مل جائے، تو اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دے، تو ہم سے اس بارے میں بحث نہ کر۔ انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، عذاب پیچھے نہیں ہٹے گا، ٹلے گا نہیں، یہ اللہ کا آخری فیصلہ ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ، اور بے شک ان لوگوں کے پاس آنے والا ہے عذاب، ایسا عذاب غیر مردود، رد کہتے ہیں رد کرنا، مردود جو چیز رد کی جائے، غیر مردود جو رد نہ کی جائے، ایسا عذاب آئے گا جو پیچھے ہٹ نہیں سکتا، یہ لازمی آ کے رہے گا عذاب۔ ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو گئے اور چھوڑ دیا انہوں نے فرشتوں کو۔ پھر قرآن کہتا ہے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، لوط علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے آئے، تو جب آئے سِیءَ بِهِمْ، لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ لوط علیہ السلام ان سے بہت غمزدہ ہوئے، کیونکہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں وہ گئے تھے فرشتے۔ غمزدہ کیوں ہوئے؟ کہ وہ یہ سمجھے کہ کچھ مسافر لڑکے ہیں، خوبصورت لڑکے ہیں، میری قوم کو اگر پتہ چل گیا تو وہ ان سے بدفعلی کرے گی، تو یہ میرے مہمان بن کے آئے ہیں، میں ان کا دفاع کیسے کروں گا؟ تو اس وجہ سے مغموم ہوئے۔ وَضَاقَ بِهِمْ زَرْعًا، اور آپ کے بازو تنگ ہو گئے ان کو دیکھ کے۔ پیغمبر تو سخی ہوتے ہیں، وہ مہمانوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، دل کھل جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے ان کا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا سینہ کھل گیا تھا، بھئی مہمان آئے ہیں تو فوراً بچھڑا رکھ دیا، لیکن لوط علیہ السلام کا سینہ کھلنے کے بجائے اور تنگ ہو گیا اور کہنے لگے ھذا یوم عصیب، آج کا دن مجھ پہ بہت ہی بھاری ہے، کیونکہ میری قوم کو پتہ چل جائے گا اور وہ کیسے میں ان کی عزت کی حفاظت کروں گا، تو میری کتنی بدنامی ہے اس میں، میری غیرت کے کتنا خلاف ہے کہ میرے گھر کچھ مہمان آئے ہوں اور ان کے ساتھ میری قوم جو ہے ان سے بدفعلی کرنا شروع کر دے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، دیکھیں اللہ کیسا آزماتا ہے انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے لوط علیہ السلام کی قوم کو اسی وقت تباہ کر دیتے، یا فرشتے اسی وقت آ کے بتا دیتے کہ اے لوط ہم فرشتے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، لیکن اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھی پریشانی میں ڈالا۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ پیغمبروں کو بھی آزماتا ہے، نیک لوگوں کو بھی پریشانیاں دیتا ہے، پریشانیاں دے کے آزماتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بھی گناہ کے موقع دیتا ہے۔ دیکھیں کہ لوط علیہ السلام قوم کو بار بار سمجھا رہے ہیں بدفعلی نہ کرو، بدفعلی نہ کرو، تو بجائے اس کے کہ قوم پر عذاب آئے، ان کے لیے بظاہر بدفعلی کا اور انتظام ہو رہا ہے، ایسے خوبصورت ترین لڑکوں کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ گناہ کا آسان ہونا اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ آپ سے راضی ہے، بلکہ گناہ آسان کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ اس بڑے گناہ میں مبتلا کر کے اب آپ پر براہ راست اللہ کی پکڑ آئے گی آپ کے اوپر۔ وہی ہوا قوم لوط علیہ السلام کے ساتھ۔